अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ्रीडम न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड के साथ शकील उद्दीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 28 मई 1998 की याद ताज़ा की जा रही है। आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख़ का वो दिन है कि जब पाकिस्तानी हुकूमत ने एटमी धमाके करके दुश्मन मुल्क को ये बता दिया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, पाकिस्तान अपने दुश्मन से निमटना अच्छे तरीके से जानता है। आज हम मौजूद हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब के पास। सेनेटर निहाल हाशमी से जानेंगे कि वो यौम तकबीर के हवाले से क्या यादें ताज़ा करते हैं। सेनेटर निहाल हाशमी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे और मुबारकबाद कि आज हम यौम तकबीर मना रहे हैं। आपको ये मुबारकबाद हो, ये पूरी कौम, बल्कि मैं कहूँगा पूरी उम्मा के लिए मुबारकबाद के दिन। निहाल हाशमी साहब, एटमी क़ुव्वत हम बने, साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ तक का ये सफ़र किस तरह देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 मई 1998 था जिस दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे जौहरी क़ुव्वत बन के उभरा। इसका कुछ पस मंज़र है जी। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान जो है वो हमेशा जारी रहा है। 1948 में भी इंडिया ने अटैक किया था कश्मीर पे, और कश्मीर का एक पूरा हिस्सा, आधा हिस्से पे काबिज़ हो गया। जी हाँ। और उसके बाद हमेशा वो पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करता रहा, पाकिस्तान की इक़्तिसादी पाबंदी लगाने की कोशिश करता रहा, हवाई नाकाबंदी करते रहा, पानी के ऊपर उसने बहुत झगड़ा किया हमारे साथ। फिर 1965 का जंग हुआ। जी हाँ। उसके बाद 1971 का जंग हुआ जिसमें यकीनन हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। और उसके बाद जब जो हुकूमत थी, यकीनन हिंदुस्तान हमसे साइज़ में और उसकी फ़ौजी इस्तिताअत हमसे ज़्यादा है, उसकी तादाद हमसे 3 गुना ज़्यादा है। तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोचना शुरू किया, और इसी दौरान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, जिसे आप मोहसिन पाकिस्तान कह सकते हैं, बिल्कुल, उन्होंने राब्ता किया जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से कि मैं एक मेटलर्जी और एटमिक साइंस का साइंसदान हूँ और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और अपनी कौम की मदद कर सकता हूँ। तो भुट्टो साहब ने उनको दावत दी कि आप आएँ। उनकी मीटिंग हुई, मीटिंग से भुट्टो साहब मुतमईन हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना काम इनिशिएट करें। मगर जैसे आज है, पाकिस्तान के इदारों में लोग छुपे बैठे हैं अपने ज़ाती मुफाद के लिए, अपने ओहदे के लिए। उस वक्त भी पाकिस्तान एटमिक एनर्जी कमीशन में एक साहब थे, मुनीर अहमद ख़ान जी, जो ये पसंद नहीं कर रहे थे। वो एक रिवायती टाइप के साइंसदान थे, वो नहीं पसंद करते थे कि पाकिस्तान किसी चीज़ में बहुत जिद्दत से आगे जाए। तो फिर जब ये बात कदीर ख़ान ने भुट्टो साहब की गोश गुजार की, तो उन्होंने एटमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अलग किया और AQ लेबॉर्ट्री अलग से बना के दिया, और उसकी पूरी फिर वो अमल शुरू हुआ, ज़मीन एक्वायर किया गया, प्रोसेस होता रहा। इसी दौरान भुट्टो साहब इक़्तिदार से महरूम कर दिया गया, और उसके बाद जितने भी लोग आए इक़्तिदार में, उन सब ने पाकिस्तान की ये एटमी जो प्रोसेस है, जौहरी जो तजुर्बात या जो उसका अमल जारी था, उसमें मदद करते रहे। और किसी हुक्मरान ने उसके बाद ये काम नहीं किया कि इस प्रोसेस को रोकें, इस अमल को रोकें, बल्कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हिंदुस्तान ने 1974 में पोखरान के मुकाम पे धमाका किया था, और उस वक्त से ही भुट्टो साहब इस बात पे तज़ब्बुब में थे कि अगर हिंदुस्तान को अब रोकना है तो हमें जदीद साइंस और जदीद दिफाई निज़ाम को लाना होगा। और उसके बाद फिर 1998 में हिंदुस्तान ने अपनी ज़ोर दिखाने के लिए 6 मई को उन्होंने फिर धमाका कर दिया, और एक नहीं 5 धमाके किए, और पूरे दुनिया को बताया कि हम एक बहुत मजबूत ताकतवर हैं, दिस दैट। उसे ये नहीं मालूम था, वो समझता था कि पाकिस्तान शायद खामोश है या सोया हुआ है, या कोई काम नहीं हो रहा एटमी क़ुव्वत बनने। इससे पहले कभी ये मौका नहीं मिला कि पाकिस्तान इजहार कर सके, और अगर मौका मिला भी तो हमारे हुक्मरान वो हिम्मत, वो जसारत नहीं कर सके कि वो डिक्लेयर करें कि हम एक एटमी क़ुव्वत हैं। जब ये धमाका हिंदुस्तान ने किया तो उस वक्त वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। उन्होंने अपने सारे लोगों से सलाह किए, मशवरे किए, और उन्होंने एक
تاریخی خطاب کیا اور وہ خطاب بڑا بامعنی تھا. انہوں نے کہا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے گھوڑے ہر وقت تیار رکھو. بالکل بے شک. اور پھر انہوں نے ایک اشعار پڑھا شاعر مشرق علامہ اقبال کا، اے طاہر لوح کی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. اور انہوں نے اعلان کیا کہ الحمدللہ پاکستان نے ہندوستان کے 5 دھماکے کے جواب میں 6 دھماکے کر دیے. 6 دھماکے اور کئی گنا طاقتور. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ بلوچستان کے پہاڑی سلسلہ کیا ہے، وہ چاغی کے مقام پہ یہ دھماکہ کیا. اور پھر پاکستان کے ٹیلی ویژن نے جب اسے نشر کیا تو پورے دنیا نے اسے دیکھا. اور اس سے پہلے ایک واقعہ بتا دوں، ان 20 دنوں میں میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کے وفود مختلف ممالک کو بھیجے کہ یہ وقت آن پڑا ہے نہ صرف پاکستان پہ بلکہ امہ پہ، اور ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے کہ ہم اس کو اشکار کر سکیں، دنیا کو بتا سکیں کہ مسلمان جو ہے وہ ہر فن میں، فن حرب میں بھی بہت آگے اور علوم سائنس میں بہت آگے ہے. تو مجھے یاد ہے جناب راجہ افلق صاحب جو پارٹی کے اس زمانے میں ایک بڑے متحرک مسلم لیگ نون کے فعال لیڈر تھے اور ہمارے چیئرمین تھے پارٹی کے. انہوں نے کہا جب میں مصر گیا تو مجھے پاکستانی ایمبیسڈر نے کہا کہ سر ایک مصری بدو ٹائپ آدمی ملنا چاہتا ہے اور وہ اصرار کر رہا ہے کہ میں 30 مصری پاؤنڈ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کو. 30. تو سر کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی لے لو اس سے، یہ اس کی کل کائنات ہے. اور وہ یہ جذبہ پھر وہ مصر گیا، محبت بھی ہے. انہوں نے کہا بالکل لیں، ایک بھی سکہ دے وہ بھی لیں. پھر کہتے ہیں میں وہاں سے سعودی عرب گیا. سعودی عرب کے حکمرانوں نے کہا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں کہ آپ کے اوپر کیا پابندی لگے گی اور آپ کے معاشی مسائل جو ہیں وہ ہم اس کے لیے بیٹھے ہوئے، آپ یو گو ہیڈ. یعنی کہ تمام اسلامی ممالک اس کے بعد وہ کہتے ہیں دوسرے وفود دوسرے جگہوں پہ اور گئے ہوں گے، یہ 3 جگہ کے. انہوں نے مجھے خود کہا کہ پھر میں ایران گیا تو ایران نے کہا کہ اللہ نے آپ کو ایک اچھا موقع دیا ہے اپنے پیر پر کھڑے ہونے کا اور دنیا کو بتانے کا اور امہ کو کہ ہم اب وہ نہیں ہے جسے آپ تسخیر کر سکیں. بالکل. تو پھر بات ہوئی کہ ہمارا ٹریڈ اور کامرس بند ہو جائے گا، ہماری آل سپلائی بند ہو جائے گی. انہوں نے کہا ڈونٹ وری، اب یہ سمجھ لیں کہ ایران اور پاکستان کا کوئی بارڈر نہیں ہے. آپ کی تمام ضروریات یہ بارڈر اوپن ہے. جب تک آپ کے مسائل رہیں گے ایران آپ کے ساتھ رہے گا. آپ کا ٹریڈ کامرس سب اسی طرح سے چلتا رہے گا. اسلامی ممالک کو فخر ہوا. بالکل. اور جتنا ہمارے ملک میں ہم نے اس پہ جشن منایا، خوشی کا اظہار کی، اللہ رب العزت کے حضور جھکے، سجدہ کیا، شکرانے کے نوافل ادا کیے، اتنے ہی کم و بیش دیگر اسلامی ممالک نے بھی شکر ادا کیا اور خوشیاں ادا کیا. کیونکہ ظاہر پاکستان واحد اسلامی ملک تھا جو ایٹمی قوت بن چکا تھا. اچھا، اب جب ایٹمی قوت بن گیا تو مخالفت کا تو سامنا بے حد کرنا پڑا. جی، ایٹمی قوت بننے سے پہلے امریکہ نے اور مغرب کے لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کو، وزیر اعظم کو بڑی ترغیبات دی. انہوں نے کہا ہم پاکستان کو بہت زیادہ دیگر شعبوں میں ان کی مدد کریں گے، 10 ارب ڈالر ہم امداد میں دیں گے. آپ دھماکے نہ کریں، آپ جوہری قوت نہ بنیں، اور آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں بالکل سیکریٹ طریقے سے بھی 5-10 بلین ڈالر دیا جائے گا. مگر میاں نواز شریف جو وزیر اعظم پاکستان تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی ہے. میرے ملک کے بھلے قرضے معاف کر دو، میرے اکاؤنٹ میں 10 ارب ڈالر ڈال دو، مجھے یہ سودا قبول نہیں ہے. مجھے سودا اپنی قوم کی عزت اور وقار کا نہیں کرنا، اپنے ملک کے دفاع کا سودا نہیں کرنا ہے. تو انہوں نے اسے اکثر مسترد کر دیا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے بعد پھر جو ہمیشہ سے یہ سیاست میں وتیرہ اور طریقہ رہا ہے، پہلے زمانے میں جاسوس ہوتے تھے، آج بھی جاسوس ہیں، مگر اب ایک لابی بنائی جاتی ہے. بالکل. مختلف ان کے ہم خیال لوگ، کچھ لوگ پیس لونگ کے نام سے آگے آتے ہیں، کچھ لوگ اینٹری وار کے نام سے آتے ہیں، کچھ لوگ مختلف حلیہ لیتے ہیں کہ ہمیں ترقی کرنا ہے تو ہمیں جنگ نہیں لڑنا ہے. اس طرح کے این جی اوز اور انفرادی لوگ وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے بیٹھے، وہ ریڈیو پہ بیٹھے، وہ پریس کانفرنس کیا، انہوں نے آرٹیکلس لکھے کہ نواز شریف نے غلط کام کیا، یہ خودکشی، اور ہمیں آج کی دنیا میں بم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دیگر مراد کی ضرورت ہے. اور پھر انہی میں ہمارے بھی بیچ میں ہر شعبے میں بیرونی جاسوس یا اس کے نمک خوار بیٹھے ہیں.
ہر شعبے میں، میں آپ کو ہر شعبے میں. بالکل. تو انہوں لوگوں نے پھر ان کے ذریعے مغرب نے نواز شریف کے خلاف ایک پوری مہم چلائی، اور اسی دوران کارگل کا واقعہ ہو گیا، اور کارگل کے واقعے کو بھی انہوں نے ایک شکل دیا، اور پھر موقع جان کر انہوں نے میاں نواز شریف کو پس پردہ جو اسکرپٹ رائٹر تھا کمزور کرنے کی کوشش وہ اسکرپٹ رائٹر مغربی تھا، مگر اس جو اسکرپٹ ایکٹر تھا وہ پاکستان، اور پھر پرویز مشرف کو لیا. یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے رکھے، یہ اختیار جو ہے وہ ہے اس کے پاس. اور وہ سارے فورسز پھر سامنے آ گئے جو مغرب. آج دیکھیں کہ مشرف کہاں ہے، پاکستان میں نہیں ہے. تو اسے اپنا، ہر آدمی کو اپنے اندر کا انسان پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنا کیا میں نے جرائم کیے ہیں. تو مشرف صاحب کے ذریعے یہ تختہ الٹا گیا، اور پھر مشرف کے ذریعے پاکستان کو ایک اڈے کے طور پہ استعمال کیا گیا، اور برادر اسلامی ملک افغانستان میں پاکستان کے اڈے سے حملہ کیا گیا، اور پاکستان کے اندر بھی وہ جو ایک دہشت گردی کا کلچر تھا یقیناً ہمارے بارڈر پر وہ آتا رہا. اور پھر پاکستان میں ایک جو بدامنی کا سلسلہ تھا وہ جاری ہو گیا. اور جو ایک اور بہت برا کلچر ہے، انہوں نے پھر پاکستان فرسٹ کے ایک جعلی نعرہ دیا، اور یہاں پہ عریانیت کا کلچر آیا، یہاں پہ بے غیرتی کا کلچر آیا، یہاں پہ دوپٹہ پھینک مہم آئی، یہاں پہ عورت مار، نہیں معلوم کیا کچھ اس طرح معاملات ہوئے. اچھا نہال صاحب، آج پاکستان ایٹمی قوت بن چکا ہے، دفاعی نظام کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، کسی بھی ملک کے دفاعی نظام، اس ملک کی عوام کی اس ملک سے محبت ہوتی ہے، عوام اور اداروں کے درمیان ہم آہنگی ہوتی ہے، عوام کی ریاست سے اٹوٹ محبت اور رشتہ ہوتا ہے. آج پاکستانی عوام کو ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے دیوار سے لگا دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی نہیں تمہارا، یہ پاکستان ہمارا ہے، جو ہم پریویلیجڈ کلاس ہیں، جو مختلف عہدوں پہ برجمان ہیں، کہیں چیئرمین ہے، کہیں کوئی اور منصب پہ بیٹھا ہے، کوئی ڈی جی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ کا ویب یہ چلا نہیں سکتا ہے. تو وہ عوام کو ٹھڈے مار رہے ہوتے ہیں. تو پھر عوام سے وہ محبت چھن جاتی ہے. عوام کی زندگی جب تنگ کرتے ہیں تو عوام پھر ان سے نفرت کی اظہار کے طور پر ریاست سے مایوس ہو جاتا ہے. بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا، اور 28 مئی 1998 کے حوالے سے جب یوم تکبیر کا دن ہماری قوم نے دیکھا، اس کے حوالے سے یادیں تازہ کی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اکرام، پاکستان نے 28 مئی 1998 کو چاغی کے پہاڑوں میں 5 دھماکے کیے. جمعرات کا دن تھا، سپہر 3:40 یکے بعد دیگرے 5 ایٹمی دھماکے. پاکستان نے ہمسائے اور دشمن ملک کو یہ بتا دیا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھ میں ہے، اور بھارت کی برتری اور غرور والے رویے کو خاک میں ملا دیا. اسی کے ساتھ شکیل الدین اور فریڈم نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.